बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और क्वारंटीन जो है वो आप लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे अभी तक। आज हमारा छठा लेक्चर है और ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो सबसे पहले हमारा क्योंकि दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, क्लियरिंग इन द स्काई, ये इसका नाम है और ये लिखा हुआ है जेस स्टीवर्ट है। अच्छा, ये सबक लिखने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो हर चीज़ का जो भी राइटर कुछ लिखता है, सिवाय हम लोगों ने पहला सबक पढ़ा उसमें हमें नहीं पता कि क्या मकसद है उसका, क्या नहीं मकसद, लेकिन वो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लालच जो है वो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अब अगर हम लोग दूसरे सबक की तरफ आएँ तो इसमें से हमें ये पता चलता है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर दिल हो कोई भी काम करने की, तो हम लोग उस काम को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हमें इस सबक के अंदर ये मिलेगा कि एक बाबा जी हैं, 70 साल उनकी उम्र है और वो मतलब जो है वो उनको डॉक्टर्स कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि आप जो है वो बाबा जी जाके घर बैठें और सुकून करें, वरना आप जो है वो अगर आपने मेहनत वगैरह की तो वो आप मर जाएंगे। अब वो बाबा जी कहते हैं कि मुझे कई दफ़ा ये डॉक्टर्स ऐसा कह चुके हैं, लेकिन वो कहता है कि मैंने मेहनत की है और उसने काश्तकारी की हुई है, ऐसी जगह बनाई है, ऐसी जगह तैयार की है जो कि जिससे पहले कभी काश्तकारी नहीं हुई, तो वो उस वजह से वहाँ पे बड़ी अच्छी फसल जो है वो हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो बेटा जो है वो बाप के पास आता है और बाप जो है वो उससे किस तरीके से मतलब उसको अपने खेतों में लेके जाता है या अपनी वो जो तैयार की हुई फार्म है वो उसको वहाँ पे लेके जाता है, तो वो हम लोगों ने इस सबक के अंदर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, क्लियरिंग इन द स्काई। अब वैसे तो मतलब अगर हम लोग ये देखें तो इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो ये बन रहा है कि एक आसमान पर एक साफ जगह, लेकिन जो इसका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में मतलब बनेगा वो ये है कि बुलंद जगह पर एक साफ ज़मीन का एक साफ खिताब, क्योंकि इन द स्काई से मुराद यहाँ पे है कि बुलंद जगह। अगर आप लोगों में से कोई क्रिकेट देखता है तो दूसरा जो है वो वहाँ पे वो ये अक्सर बोल जाते हैं कि ही हैज़ हिट इट इन द स्काई, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने जाके आसमान में लग गई है वो बॉल, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि उसने बहुत ऊंचा उठा दिया है गेंद को। तो हम लोग सबक शुरू करते हैं जी आज का क्लियरिंग इन द स्काई को। दिस इज़ द वे जेस इस तरफ सेट माय फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपने बैट की छड़ी के साथ इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे सामने जो नीचे गहरी वादी थी उसकी जानब इशारा किया। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो कि आपने कई साल से नहीं देखा हुआ। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है कि आप इतना ज़्यादा पैदल चलें। I wiped more streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. मैंने अपने चेहरे पर से मज़ीद पसीने को पोंछा ताकि वो मेरी आँखों को डसने से बाज रहे। अब यहाँ पे पसीना किस तरह से आँखों को डस सकता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पसीना अगर हमारी आँखों में आ जाए तो उसकी वजह से आँखों में जलन होती है, ठीक है, या अगर पसीना हमारे कहीं पे मुंह के अंदर चला जाए किसी वजह से तो वो उसकी वजह से हमें वो मतलब वो थोड़ा सा नमकीन हमें महसूस होता है। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है कि वो पसीने की जो कड़वाहट थी उसकी वजह से वो अपनी आंखों को बचाना चाहता था और उस वजह से उसने अपने चेहरे पर से पसीने को पोंछा। I didn't want to go with him, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। I had just finished walking a half mile uphill from my home to his, मैंने अभी अपने घर से उनके घर की तरफ आधा मील सफ़र तय करके आया था। I had carried a basket of dishes to mom, मैंने अम्मी के पास प्लेटों की एक टोकरी लेके आना थी। There was 2 slips in the road and I couldn't drive my car, रस्ते में 2 जगह पे 2 मकामात पे फिसलन वाली जगह थी या 2 जगह फिसलन वाली थी, इसलिए मैं अपनी गाड़ी ना चला सका सड़क पर। इट वॉज सॉरी आई couldn't drive my car and I knew how hot it was, और मुझे पता था कि ये किस कदर गर्म
مطلب موسم تھا. تو یہاں پہ ہے آگے بتائے گا وہ اٹ واز 97 ان دا شیڈ, سائے میں درجہ حرارت 97 ڈگری تھا. دیکھیں 97 ڈگری سے مراد یہ نہیں ہے کہ 97 ڈگری سیلسیس, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ 97 ڈگری فارن ہائٹ. اب 97 ڈگری فارن ہائٹ آلموسٹ بنتا ہے 37 ڈگری سیلسیس, جو کہ ہمارے سردیوں کے اینڈ پہ جب سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت تقریباً اتنا ہو جاتا ہے. آج کل بھی ویسے ہمارے 40-41 کو پھر رہا ہے ٹیمپریچر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انگریز ہیں وہ بیچاروں کو اگر ہمارے پاکستان میں مئی جون میں وہ آ جائیں تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو خیر جی, I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. مجھے پتا تھا کہ جنوری سے اپریل تک میرے والد صاحب 8 مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئے تھے. اینڈ one of the doctors had told him not to walk the length of a city block. ان ڈاکٹرز میں سے ایک نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ نے یہ سٹی بلاک تک بھی نہیں چل کے جانا, مطلب پیدل نہیں چل کے جانا. But my father walked home 5 miles across the mountain. لیکن میرے والد صاحب 5 میل پہاڑی چڑھ کر آئے. اینڈ ٹولڈ مام واٹ دا ڈاکٹر ہیڈ سیڈ, اور ماں کو بتایا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا. 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے انہیں یہی چیز بتائی. دیکھیں اب 70 سال کا وہ, جب وہ 30 سال کا تھا تو اس وقت بھی کسی ڈاکٹر نے اسے یہی کہا تھا کہ بابا جی گھر جاؤ, جا کے گھر سکون نہ کو. مطلب کیا ہے کہ جا کے گھر سکون سے بیٹھیں, آپ محنت نہ کریں. اگر آپ نے محنت کی, اگر آپ چلے پھرے تو آپ مر جائیں گے. تو اینڈ ہی ہیڈ لیوڈ ٹو ریز اے فیملی آف 5 چلڈرن, اور وہ 5 بچوں کے گھرانے کی پرورش کرنے کے لیے زندہ رہے. اینڈ he had done as much hard work in those years as any man. وہ انہوں نے ان سالوں کے دوران کسی بھی عام آدمی کی طرح محنت. I could not protest to him now. اب میں ان کے سامنے مزاحمت نہیں کر سکتا تھا. He had made up his mind. انہوں نے اپنا ارادہ بنا لیا تھا. Made up his mind کا مطلب ہوتا ہے ذہن بنا لینا, ارادہ بنا لینا. When he made up his mind to do a thing, جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتے, he would do it if he had to crawl. چاہے انہیں رینگ کر کرنا پڑتا وہ اس کو لازمی کرتے. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ سائے میں درجہ حرارت 97 ڈگری ہو یا -16 ڈگری ہو. I wept more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. جب میں نے چراگاہ اور سبزہ زار کے درمیان جو چھوٹی سی پگڈنڈی تھی اس کے درمیان ان کی پیروی کی تو میں نے اپنے چہرے پر سے مزید پسینے کو پہنچا. Suddenly, اچانک he stopped at the edge of the meadow. وہ ایک سبزہ زار کے کنارے پر رک گئے. took his pocket knife from his pocket. اپنی جیب سے چاقو نکالا. and cut a wisp of alfalfa. اور الفا یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لوسن. تو اس نے الفا یا لوسن کی ایک شاخ کو کاٹا. He held it up between him and the sun. اس نے اس کو اپنے اور سورج کے درمیان پکڑ لیا. جیسے ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کسی چیز کو کہ ہم لوگ اس طرح سے پکڑی ہوئے ہیں کسی چیز کو سورج اور اپنے درمیان میں, تو یہ اس طرح سے اس نے کیا. Look at this just ادھر دیکھو. He bragged, انہوں نے فخر سے کہا. bragged کا مطلب ویسے لفظی مطلب ہے شوخی مارنا. تو یہاں پہ وہ بابا جی جو ہیں وہ فخر سے کہہ رہے ہیں. تو did you ever see better alfalfa grow out of the soil? کیا آپ نے اس سے بہتر کبھی الفا کو یا لوسن کو زمین سے اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ It's the best looking hay I've seen at any place. یہ کسی بھی قسم پر جو نظر آنے والی گھاس ہے وہ سب سے بہترین یہ والی. I said, میں نے کہا I've not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. کہتے ہیں کہ میں نے جو چھوٹا سینڈی ریور ہے اس کے جو نشیبی علاقے ہیں ان کے اندر بھی میں نے اس قسم کی اتنی بہتر گھاس, اتنی اچھی گھاس نہیں اگی ہوئی دیکھی. When I got this little farm, everybody around here said I'd end up with my family at the country poor farm if I try to make a living here. جب میں نے یہ چھوٹا سا فارم خریدا تو یہاں جو گرد و نواح کے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے اس کو
یہاں پہ کاشتکاری کرنے کی کوشش کی، اس ناکارہ فارم کو کاشتکاری کے قابل بنانے کی کوشش کی، تو میں ذریعہ معاش بنایا تو میں اپنے کنبے کا کام تمام کر دوں گا، یعنی میں اپنے گھر والوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہی بریگڈ، انہوں نے فخر سے کہا، اگین دوبارہ سے، It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this۔ مجھے 30 برس کا عرصہ لگا ان پرانے، ان خستہ حال کھیتوں سے اس طرح کا کام لینے میں۔ اب دیکھیں یہ سوال یہ بھی پوچھ سکتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن بتایا تھا پہلے لیکچر میں کہ آپ لوگوں سے انفارمیشن پوچھی جا سکتے ہے، تو انفارمیشن یہاں سے کیا پوچھی جا سکتی ہے، وہ پوچھنا ہے کتنا عرصہ لگا تھا جی اس کو وہ کھیت جو خراب تھے ان کو صحیح کرنے میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 30 سال لگے تھے۔ آئی لائک دیز ووڈز جیس، مجھے یہ کھیت، مجھے یہ جنگل بڑے پسند ہیں۔ مائی فادر سیڈ، میرے والد نے کہا، ریممبر وین وی یوز ٹو کم ہیئر ٹو ہنٹ فار اسکوئرلز، یاد ہے تمہیں جب ہم گلہریوں کو شکار کرنے کے لیے یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ ریممبر وین وی سیٹ بینیتھ دیز ہکریز، ان اخروٹ کے درختوں کے نیچے ہم جو بیٹھا کرتے تھے۔ اینڈ دا اسکوئرلز تھرو گرین ہکری شیلز ڈاؤن ایٹ اس، اور وہ جو گلہریاں ہوتی تھیں وہ ہمارے اوپر سبز خول پھینکا کرتی تھی اس کے اخروٹ کے۔ The morning wind just at the break of the day in August was so good to breathe۔ صبح کے وقت کی ہوا، اگست کے مہینے میں صبح کے وقت کی ہوا، اس میں سانس لینا کتنا اچھا لگتا تھا۔ I can't forget those days، مجھے وہ دن نہیں بھول سکتے۔ And in October when the rabbits were ripe، اور اکتوبر میں جب خرگوش پک جاتے، اب خرگوش پکنے سے کیا مراد ہے بھائی؟ رائپ کا مطلب ویسے مطلب ہوتا ہے پک جانا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے جب خرگوش جوان ہو جاتے تھے، یعنی کھانے کے قابل ہو جاتے تھے۔ اینڈ دا فروسٹ ہیڈ کم، اور جاڑا آ جاتا تھا، دھند آ جاتی تھی، سردیاں آ جاتی تھیں۔ اینڈ دا ہکری لیوز ہیڈ ٹرنڈ یلو، اور اخروٹ کے درخت زرد ہو جاتے تھے۔ اینڈ وین دا اکتوبر ونڈز بلو، اور جب اکتوبر کی ہوائیں چلتی تھیں، they rustled the big leaves from the trees and they fell like yellow rain drops to the ground، اور وہ سرسرا دیتی تھیں جو زرد رنگ کے پتے ہوتے تھے ان کو درختوں پر سے، اور وہ زمین پر زرد بارش کے قطروں کی طرح گرتے تھے۔ ریممبر، یاد ہے، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، لوکنگ ایٹ می ود ہز پیل بلو آئیز، اپنی پیلی نیلی آنکھوں کے ساتھ، زرد نیلی آنکھوں کے ساتھ میری جانب دیکھتے ہوئے، ہاؤ آور ہاؤنڈس ریگز اینڈ اسکاؤٹس وڈ میک دا ریبٹس سرکل۔ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اس کے کتوں کے نام کیا تھے، شکاری کتوں کے، تو وہ ریگز اینڈ اسکاؤٹ ان کے نام تھے۔ تو کس طرح سے ہمارے شکاری کتے دوڑایا کرتے تھے دائرے میں ان دوسروں کو، خرگوشوں کو۔ دیز ور گڈ ڈیز جیس، وہ بڑے ہی اچھے دن تھے۔ دیٹس وائی آئی ریممبر دس ماؤنٹین، اسی وجہ سے مجھے یہ پہاڑ بڑے پسند ہیں۔ تو یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا، تو ہوپفلی آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کو لگے گا زیادہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ایشو ہے، ہم لوگ اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ That what you wanted to show me؟ کیا آپ مجھے یہی دکھانا چاہتے تھے؟ I asked، میں نے پوچھا۔ Oh no no، oh نہیں نہیں۔ He said as he began to climb the second bluff، انہوں نے کہا جب انہوں نے دوسری عمودی چٹان پر چڑھنا شروع کیا۔ اب عمودی چٹان کیا ہوتی ہے؟ جو اس طرح سے ہو، یعنی ایک تھوڑی سی ترچھی سی دوسرا جو ہے وہ چٹان ہو، اس کو ہم لوگ اسٹیپ بلف کہتے ہیں۔ That lifted abruptly from the flat toward the sky، جو کہ تیزی سے اٹھ رہی تھی ہموار زمین سے آسمان کی جانب، یعنی بالکل وہ اس طرح سے اچانک سے اٹھ رہی تھی۔ The pines on the top of the mountains above us looked as if the fingers of their long bows were fondling the substances of a white cloud۔ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر جو صنوبر کے درخت تھے وہ ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے ان کی شاخیں سفید بادلوں کے جسموں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی ہوں، کھیل رہی ہوں۔ Whatever my father wanted me to see was on the top of the highest point of my farm۔ میرے والد صاحب مجھے جو کچھ دکھانا چاہ رہے تھے وہ ہمارے کھیتوں کے بلند ترین مقام پر تھا۔
اینڈ ود دا ایکسیپشن آف دا لاسٹ 3 years اور پچھلے 3 سال کے علاوہ I had been over this point many times. میں بہت دفعہ اس جگہ پر آ چکا تھا. I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. اس ناہموار زمین کے بلند جگہ پر میں نے کبھی کوئی غیر کیا کہہ لیں اس کو غیر معمولی چیز کبھی نہیں دیکھی تھی. I had seen the beauty of many wild flowers. میں نے بہت سے جنگلی پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھا ہوا تھا. A few rock cliffs, کچھ پہاڑی چٹانوں کو. And many species of hard and soft trees, اور نرم اور سخت لکڑی والی بہت سی اقسام کو دیکھا ہوا تھا. Why do you take the path straight up the point? آپ اس جگہ پر جانے کے لیے اتنا سیدھا رستہ کیوں اپنا رہے ہیں؟ ایاس میں نے پوچھا look at these other paths, what are they doing here? یہ دوسرے رستے ہیں, ان کی طرف دیکھیں, یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ تو within the distance of a few yards, چند گز کے فاصلے پر several paths left the main path and circled around the slope. کافی سارے رستے بڑے رستے کے ساتھ سے نکل رہے تھے, دائرہ لگائے ہوئے تھے, اور دوسرا جو ہے وہ دائرہ لگائے. Gradually climbing the mountain, وہ آہستہ بتدریج وہ بھی چڑھ اوپر ہی رہے تھے. دیکھیں نا, اب فرض کریں یہ ایک آپ لوگوں کے پاس پہاڑی, یہ ایک مین رستہ ہے جس نے جانا ہے اوپر, یہاں سے آپ سیدھا جائیں گے تو آپ کا, تو پھر کیا ہوا جی؟ وہ پوچھتا ہے کہ یہ رستے ادھر کیا کر رہے ہیں؟ all paths go to the same place. یہ سارے رستے ایک ہی جگہ پہ جاتے ہیں. he answered, انہوں نے جواب دیا, then why take the steep one? پھر آپ یہ جو زیادہ ڈھلان والا ہے یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ I asked, میں نے پوچھا. I'll explain later, میں بعد میں بتاؤں گا. He spoke with half breath, وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولے. He rested a minute to catch his second wind. وہ اپنی حالت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمحے کے لیے قیام کیا. While I managed to stand on the path by holding to a little sapling, جبکہ میں ایک چھوٹے سے پودے کو پکڑ کر وہاں پہ اس رستے پر کھڑا ہونے میں کامیاب رہا. Because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. کیونکہ ڈھلان اس قدر تیز تھی کہ جب تک میں کسی چیز کا سہارا نہ لے لیتا میں مطلب وہاں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. Then my father started to move slowly up the path again. پھر میرے والد صاحب نے آہستہ آہستہ دوبارہ سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا اس رستے پر. Supporting himself with his cane, اپنی بیل کی چھڑی کے ساتھ اپنے آپ کو سہارا دیتے ہوئے. I followed at his heels, میں نے ان کی ایڑیوں پہ یعنی کہ ان کے فٹ اسٹیپس کی پیروی کی, میں بالکل ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. Just a few steps in front of him, a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree. ان سے چند قدم کے فاصلے پر ایک گلہری ان کے سامنے سے گزری اور وہ بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گئی, اخروٹ کے درخت پر چڑھ گئی. See that, just دیکھو, he shouted, وہ چلائے. Yes I did, ہاں جی میں نے دیکھا. I answered, میں نے جواب دیا. That brings back something to me, یہ مجھے کچھ یاد دلا رہی ہے. He said, انہوں نے کہا, brings back the old days to see a fox squirrel. وہ پرانے دن, وہ جو گلہری کو دیکھ کے پرانے دن یاد آ جاتے ہیں مجھے. But this won't bring back as much something I am going to show you. لیکن یہ کچھ ایسی چیز نہیں لے کے آئے گی جیسے کہ میں تمہیں ابھی دکھانے والا ہوں. My curiosity was aroused, میرے تجسس میں اضافہ ہو گیا. I thought he had found a new kind of wild grass. مجھے یہ لگا کہ جیسے انہیں کوئی جنگلی گھاس کی کوئی نئی قسم مل چکی ہو, اور an unfamiliar herb, یا کوئی انجانی جڑی بوٹی, اور a new kind of tree, یا کوئی نئی قسم کا درخت. For I remembered the time he found a coffee tree in our woods. کیونکہ مجھے وہ وقت یاد تھا جب انہیں ہمارے کھیتوں میں ہمارے جنگل میں, ہمارے کھیتوں میں ایک کافی کا درخت ملا تھا. It is, as far as I know, the only one of its kind growing in our country. کہتا جی کہ یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا جہاں تک میں جانتا ہوں, یہ ہمارے علاقے کے اندر اگنے والا اپنی قسم کا واحد پودا تھا. دیکھیں, کنٹری کا مطلب دیہات بھی ہوتا ہے, کنٹری کا مطلب ملک بھی ہوتا ہے, کنٹری کو ہم لوگ علاقے کے میننگ میں بھی لے لیتے ہیں. Only twice did my father stop. یہ پیراگراف امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جتنے بھی پیراگرافس ہیں نا, جو مطلب تھوڑے سے پیراگراف جن کے اندر 4 سے 5 لائنیں ہیں, وہ آپ لوگوں کے امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا.
Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff. جب دوسری عمودی چٹان پر چڑھتے ہوئے صرف 2 ہی دفعہ میرے والد صاحب رکے. انہوں نے قیام کیا تاکہ وہ اپنے آنکھوں سے پسینے کو پونچھ سکیں. towards the fingers of the pines, صنوبر کی انگلیوں کی جانب یعنی شاخوں کی جانب بڑھتے ہوئے. We reached the limbless trunks of these tall straight pines whose branches reach toward the blue depth of the sky. ہم ان بے عضو تنوں تک پہنچ گئے ان صنوبر کے درختوں کے جن کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی تھیں. اور the white cloud was now gone. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفید بادل اب ختم ہو چکے تھے. مطلب کیا ہے کہ وہ کافی اوپر آ چکے تھے جہاں سے بادل جو ہے وہ نہیں رہے تھے, وہ نیچے چلے جا چکے. I saw a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre. میں نے ایک صاف زمین دیکھی جو کہ 1 ایکڑ کی 3/4 سے زیادہ نہ تھی. In the heart of this wilderness, اس بے آب و گیا جگہ کے بالکل مرکز میں, right on the mountain top, بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ. Now you are coming to something, son. بیٹے اب تم کسی چیز کے پاس پہنچ رہے ہو. He said as he pushed down the top wire. جیسے ہی انہوں نے سب سے اوپر والی تار کو نیچے دبایا, انہوں نے کہا so he could cross the fence, تاکہ وہ باڑ کو عبور کر سکے. مطلب کیا ہے کہ اس نے ایک باڑ لگائی ہوئی ہے, فینس لگایا ہوا ہے سائڈس پہ, ایک کھیتوں کے سائڈس پہ فینس لگایا ہوا ہے, اور اس کے اوپر جو سب سے اوپر والی تار ہے اس کو وہ نیچے دباتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر سے کراس کر سکے. دس از سم تھنگ آئی وانٹ یو ٹو سی. بیٹے میں تمہیں یہ دکھانا چاہ رہا تھا. ہو ڈڈ دس, ایسا کس نے کیا؟ آئی آسکڈ, میں نے پوچھا. ہو کلیئرڈ دس لینڈ اینڈ فینسڈ اٹ, کس نے اس زمین کو صاف کیا اور اس کے گرد باڑ کس نے لگائی؟ فینسڈ اٹ اگینسٹ واٹ, اور کس چیز کے خلاف باڑ لگائی؟ دیکھیں نا, اب وہ کہتا ہے کہ بلند ترین جگہ ہے ہمارے کھیتوں کی, وہاں پہ اس نے جا کے وہ صفائی کی ہے. اور پھر اب وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے اگر کسی نے اس کو صاف کیا ہے اس زمین کو, تو پھر اس نے اس کے گرد باڑ لگائی کیوں ہے؟ کیوں لگائی ہے باڑ؟ اسٹرے کیٹ, آوارہ مویشی, بھٹکے ہوئے مویشی. If they ever get out of the pasture, اگر کبھی وہ پاسچر سے, چراگاہ سے باہر نکل آتے ہیں. He answered me curtly, انہوں نے مجھے روکھے انداز میں, روکھے پن میں جواب دیا. I cleared this land, میں نے اس زمین کو صاف کیا. And I fenced it, اور میں نے ہی اس کے گرد باڑ لگائی. But why did you ever climb to this mountain top to do this? لیکن آپ کو اس پہاڑی پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کے لیے؟ I asked him, میں نے ان سے پوچھا. Look at the fertile land we have in the valley. یہ جو زرخیز زمین ہے وادی کے اندر, اس کی طرف دیکھیں. فرٹائل, زرخیز. He laughed, وہ ہنسے. As he reached down and picked up a double handful of leaf wrought loam. جب وہ نیچے جھکے اور اپنے ہاتھوں میں اس طرح سے مٹھی بھر انہوں نے مٹی اٹھا لی جس کے اندر گلے سڑے پتے موجود. This is the land, son. بچے یہ زمین ہے. This is it, یہی ہے. I have tried all kinds of land. میں نے تمام اقسام کی زمینوں پر کام کیا ہوا ہے, یہی زمین سب سے اچھی ہے. Then he smelled of the dirt. پھر اس نے کیا کیا؟ اب اس مٹی کو سونگھا. He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils. اور انہوں نے اس کی خوشبو کو وہ سونگھتے ہی چلے گئے بار بار, یعنی کہ وہ سونگھا انہوں نے ایسے جیسے وہ اپنے اندر اس کو سما رہے ہوں, اس کو اس مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر لے کے جا رہے ہوں. Just like fresh air, بالکل ایسے جیسے تازہ ہوا ہو. He said as he let the dirt run between his fingers. جب انہوں نے اس مٹی کو اپنی انگلیوں کے درمیان میں سے گزرنے دیا تو انہوں نے کہا It's pleasant to touch too. اس کو چھونا بھی بڑا خوشگوار ہے. He added, انہوں نے مزید کہا But dad, لیکن ابا جی. I said, میں نے کہا I know what you think. مجھے پتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. He interrupted, انہوں نے میری بات کو کاٹا. Your mother thinks the same thing. تمہاری والدہ بھی یہی سوچتی ہے. She wonders why I ever climbed to this mountain to raise my potatoes, yams and tomatoes. وہ سوچتی ہیں کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آلو, کچالو اور ٹماٹر اگانے کے لیے کیوں چڑھا.
بٹ جیس ہی آلموسٹ whispered، لیکن جیس انہوں نے تقریباً سرگوشی کی. Anything grown in new ground like this has a better flavor. کوئی بھی چیز جو کہ اس قسم کی نئی زمین کے اندر اگائی جاتی ہے اس کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے. Wait until my tomatoes are ripe. انتظار کرو جب تک میرے ٹماٹر پک نہیں جاتے. You will never taste sweeter tomatoes in your life. تم اس سے زیادہ میٹھے ٹماٹر اپنی زندگی میں کبھی نہیں چکھو گے. They will soon be ripe too. یہ جلدی پک بھی جائیں گے. I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. میں نے کہا جب میں نے اس قطعے کی نچلی جانب ایک یا زائد اس سے ٹماٹروں کی قطاروں کی جانب دیکھا. Then above the tomatoes were a half dozen rows of yams. پھر ان ٹماٹروں سے اوپر تقریباً آدھی درجن قطاریں کچالوؤں کی تھیں. Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes. ان سے اوپر تقریباً 3 درجن قطاریں آلو. I don't see a weed in this patch. ویڈ کہتے ہیں جڑی بوٹی کو، یعنی خودرو گھاس جو کہ نقصان دہ گھاس کہہ سکتے ہیں کسی بھی فصل کی. I don't see a weed in this patch. اس قطعے کے اندر، اس زمین کے حصے کے اندر مجھے کوئی گھاس پھوس نظر نہیں آتی، خودرو گھاس نظر نہیں آتی. I laughed، میں ہنسا. Won't they grow here؟ کیا وہ یہاں پہ نہیں اگتی؟ I won't let them. میں انہیں نہیں اگنے دیتا. He said، انہوں نے کہا now this is what I have been wanting you to see. میں تمہیں یہی کچھ دکھانا چاہ رہا تھا. This is the cleanest patch I've ever seen. اب یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے جتنی بھی زمینیں دیکھی ہیں، جتنے بھی کھیت دیکھے ہیں، ان میں سب سے صاف ترین ہے. I bragged، میں نے فخر سے کہا. But I still don't see why you climbed on the top of this mountain to clear this patch and you did all this against your doctor's orders. لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر کیوں چڑھے اور آ کے یہ کام کیا، اور آپ نے یہ سارا کام اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے برعکس کیا. Which one؟ کون سا؟ He asked laughing. انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا کون سا؟ Then he sat down on a big oak stump. پھر وہ ایک بڑے شاہ بلوط کے درخت پر بیٹھ گئے. And I sat down on a small black gum stump near him. اور میں ان کے نزدیک ایک چھوٹے بلیک گم یا سیاہ گوند کے پودے پر بیٹھ گیا، درخت پر بیٹھ گیا، تنے پر بیٹھ گیا. This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground. یہ پہاڑ پر واحد جگہ تھی جہاں پر سورج زمین سے آ کے، مطلب سورج کی روشنی زمین سے ٹکرا رہی تھی. And on the lower side of the clearing there was a rim of shadow. اور اس صاف زمین کے نچلی جانب ایک سایہ تھا، ہلکا سا دائرہ تھا سائے کا. اوور دا روز آف ڈارک اسٹارورڈ پلانٹس، تناور درختوں، تناور پودوں کے سائے کے نیچے. لوڈڈ ود گرین ٹومیٹوز، جو کہ سبز ٹماٹروں سے لدے ہوئے. وٹ از دا ریزن فار یور پلانٹنگ دس پیچ اپ ہیئر؟ کیا وجہ ہے آپ نے یہ زمین کا قطع یہاں پہ صاف کیوں کیا ہے؟ 20 times in my life، میری زندگی میں 20 دفعہ. اچھا یہ پیراگراف ہی بول رہے ہیں. 20 times in my life he said، میری زندگی میں 20 دفعہ انہوں نے کہا. A doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. مجھے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا عرصہ گزار سکتے ہو گزارو. Told me not to work، مجھے کہا کہ کام نہ کرنا. Not to do anything but to live and enjoy the few days I had left me with me. کوئی کام نہیں کرنا بلکہ جو چند دن تمہاری زندگی کے رہ گئے ہیں اس کو اس سے اٹھانا ہے. As the doctors have been, if the doctors have been right، اگر ڈاکٹر ٹھیک ہوتے، درست ہوتے. He said winking at me، انہوں نے میری جانب آنکھ مارتے ہوئے کہا. I have cheated death many times، میں نے موت کو بہت دفعہ دھوکہ دیا ہے. Now I have reached the years the good book allows to man in this lifetime upon this earth. اب میری عمر اس جگہ تک پہنچ چکی ہے جو کہ کتاب مقدس یعنی انجیل مقدس اس زمین پر انسان کو رہنے کے لیے دیتی ہے. 70 years and 10، 70 سال. دیکھیں ایک سکور ایئر جو ہے وہ اس سے مراد ہوتی ہے، ایک سکور سے مراد ہوتی ہے 20، اور 20 جب وہ کہتے ہیں 3 score years اس سے مراد ہے 20 ضرب 3 یہ ہو گئے 60 سال. اینڈ 10 وہ کہتے ہیں 70 سال. He got up from the stump، وہ تنے سے اٹھے. And wiped the raindrops of sweat، اور پسینے کے قطروں کو پوچھا. From his red wrinkled face،
اپنے سیاہ جھریوں والے چہرے سے with his big blue bandana اپنی بڑی نیلی پگڑی کے ساتھ. دیکھیں پگڑی کی جو پراپر انگلش ہے وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ بینڈانا جو ہے یہ انگریز جو ہوتے تھے وہ جب کسی کو دیکھتے تھے پگڑی باندھتے ہوئے تو وہ جب کہتا تھا باندھنا پگڑی باندھنا تو وہ باندھنا صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکتے تھے, اس وجہ سے وہاں سے یہ لفظ نکلا بینڈانا اور انہوں نے اس کو پکا کر لیا اس کے لیے پگڑی باندھنا کا. تو اینڈ سم تھنگ ایلس جسٹ اور جسٹ کچھ اور he said motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing. انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ دوسرا اس کا جو بالائی حصہ تھا, اس صاف زمین کا جو بالائی حصہ تھا اس کی جانب چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا You won't understand until you reach 70 آپ کو اس وقت تک اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کی عمر 70 برس نہیں ہوگی. After these years your time is borrowed. ان سالوں کے بعد آپ کا وقت ادھار لیا ہوا ہوتا ہے. And when you live on that kind of time اور جب آپ اس قسم کے وقت پر زندہ رہتے ہیں then something goes bad. کوئی چیز چھن جاتی ہے. Something I cannot explain. کوئی ایسی چیز جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. You go back to the places you knew and loved. آپ ان جگہوں کی جانب واپس جاتے ہیں جن کو آپ جانتے تھے اور پیار کرتے تھے, پسند کرتے تھے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں جن کو ہم لوگ کبھی پسند کیا کرتے تھے. ہم لوگ ان کی طرف واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کاش کبھی میرا ماضی مجھے واپس مل جائے, میں اس کو جب دوبارہ سے جا کے دیکھوں. تو he pointed, sorry, you go back to those places you knew and loved, see this steep hill slope, یہ تیز ڈھلان والی یہ تیز ڈھلان دیکھو. He pointed down from the upper rim. انہوں نے جو اوپر والا کنارہ تھا اس سے نیچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا of the clearing, صاف زمین کے, toward the deep valley below, نیچے گہری وادی کی جانب. Your mother and I, when she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together. تمہاری والدہ اور میں نے جب ان کی عمر 19 برس تھی اور میری عمر 22 برس تھی تو ہم نے اس زمین کو صاف کیا. اچھا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے what was the age difference between the mother of Jess and his father. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس نے بتا دیا ہے یہاں پہ کہ 22 سال باپ کی عمر تھی, 19 سال ماں کی عمر تھی, تو دونوں میں ایج ڈفرینس کیا ہے 3 سال کا. We raised corn, ہم نے غلہ اگایا, beans پھلیاں, and pumpkins اور پیٹھا کدو اگایا. Here یہاں پہ he continued, انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھا. His voice rising with excitement, جوش سے ان کی آواز بلند ہو رہی. He talked with his hands too, ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے باتوں سے بھی ہاتھوں سے بھی باتیں کر رہے ہیں. Those were the days, یہی دن تھے. This wasn't a land one had to build up. یہ ایسی زمین نہیں تھی جو کہ آپ کو بنانا پڑتی. It was already here, یہ یہاں پہ موجود تھی. As God had made it, جیسے خدا نے اس کو بنایا تھا. And we had to do was clear the trees and burn the bush. اور ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے ان جنگلات کو صاف کرنا تھا, ان درختوں کو صاف کرنا تھا اور جھاڑیوں کو جلانا تھا. I plowed this mountain with cattle the first time ever. Sorry, I plowed this mountain with cattle the first time it was ever plowed. میں نے پہلی دفعہ جب اس کھیتوں کے اندر اس پہاڑی کے اوپر جب پہلی دفعہ ہل چلایا وہ میں نے چلایا تھا ایک مویشی کی مدد سے. And we raised more than a barrel of corn to the shock. اور ہم نے حیران کن طور پر ایک بیرل اناج یہاں سے غلہ یہاں سے اگایا. That's why I came back up here. اسی وجہ سے میں یہاں پہ اوپر آیا. I went back to our youth. مجھے ہماری جوانی یاد آ گئی. And this was the only land left like that was. اور یہ اس قسم کی بچ جانے والی واحد زمین تھی. And Jess he bragged, انہوں نے فخر سے کہا regardless of my 70 years and 10, میری 70 سال کی عمر کے برعکس I plowed it, میں نے اس میں ہل چلایا. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ میری 70 سال عمر ہو گئی ہے, مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری 70 سال ہو گئی ہے, میں پھر بھی ہل چلا رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں. plowed it with a mule, ایک خچر کے ساتھ اس میں ہل چلایا.
with just a little help, I have with just a little help done all the work. میں نے یہ تھوڑی سی مدد کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے. It's like the land your mother and I used to farm here when I brought my gun up the field and took home a mess of fox squirrels every evening. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری والدہ اور میں یہاں پہ کاشتکاری کے لیے آتے تھے اور میں اپنی بندوق لے کے آتا تھا اور ہم شام کو کافی ساری مقدار میں گلہریاں لے کر جائے. I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed. میں نے اس جگہ پہ جہاں پہ نچلی جانب جہاں پہ میرے والد اور والدہ نے کاشتکاری کی تھی میں نے اس میں دور دور تک دیکھا. And I could remember years later, اور میں یاد کر سکتا تھا کئی سال پہلے, when they farmed this land, it was on this steep slope that my father once made me a little wooden plow. جب انہوں نے یہاں پہ کاشتکاری کی تو یہی وہ سرزمین تھی, یہی وہ زمین تھی جہاں پہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک لکڑی کا ہل بنا کے دیا تھا. That was when I was 6 years old. یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 6 برس تھی. And they brought me to the field to thin corn. اور انہوں نے وہ مجھے کھیتوں میں لے کے آئے تھے تاکہ پودوں کی تعداد کو کم کر سکیں. I lost my little plow in a furrow. میں نے ایک کیاری میں اپنا وہ چھوٹا سا ہل کھو دیا. And I cried and cried until he made me another plow. اور میں اس وقت تک روتا رہا جب تک انہوں نے مجھے ایک نیا ہل نہ بنا کے دے دیا. But I never loved the second plow as I did the first one. لیکن جتنا میں پہلے کو پسند کرتا تھا اتنا میں کبھی دوسرے کو پسند نہ کر سکا. Now to look at the mountain slope. اب وہ پہاڑی ڈھلان کی جانب دیکھنا. Grown up with tall trees, جس پہ بڑے بڑے درخت اگے ہوئے تھے. Many of them big enough to have sawed into lumber. ان میں سے کافی سارے اتنے بڑے تھے کہ ان کو عمارتی لکڑی کی شکل میں چیرا جا سکتا تھا. At the mill, کسی لکڑی چیرنے والی جگہ پہ. It was hard to believe that my father and mother had cleared this mountain slope. کہتے ہیں یہ بات ماننا بہت مشکل تھی کہ میرے والد اور والدہ نے یہ پہاڑی ڈھلان کو صاف کیا تھا. And had farmed it for many years. اور کئی سال تک اس پر کاشتکاری کر رہے تھے. For many of the trees were 60 feet tall. کیونکہ بہت سے درخت 60 فٹ تک اونچے تھے. And the wild vines had matted their tops together. اور جو جنگلی بیلیں تھیں انہوں نے اپنے سروں کو اوپر سے کیا کر دیا تھا, ملا کر الجھا دیا. And just he almost whispered. انہوں نے تقریباً سرگوشی کی. The doctors told me to sit still and to take life easy. ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ سکون کرو اور بیٹھ جاؤ آرام سے. I couldn't do it. میں ایسا نہ کر سکا. I had to work. مجھے کام کرنا تھا. I had to go back. مجھے واپس جانا تھا. I had to smell this rich loam. مجھے اس زرخیز زمین کی, گلے سڑے پتوں والی زرخیز زمین کی خوشبو سونگنا تھی. Again دوبارہ سے This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. کہتا ہے یہ اس قسم کی سرزمین نہیں ہے جس کو مجھے لوسن اگانے کے لیے جس کو بنانا پڑا تھا. This is real land. یہ حقیقی سرزمین ہے. It's the land that God left. یہ ویسے ہی زمین ہے جیسی کہ خدا نے اس کو چھوڑا تھا. I had to come back and dig in it. مجھے واپس آ کر اس کی کھدائی کرنا تھی. I had to smell it. مجھے اس کی خوشبو لینا تھی. Sift it through my fingers. Again دوبارہ سے اس کو اپنی انگلیوں میں سے گزارنا تھا. And I wanted to taste yams, tomatoes and potatoes grown in this land. اور میں اس زمین کے اندر اگے ہوئے ٹماٹر, کچالو اور آلوؤں کو چکھنا چاہتا تھا. From this mountain top, اس پہاڑ کی چوٹی سے I looked far in every direction over the rugged hills. میں نے سنگلاخ ناہموار پہاڑیوں کے اوپر سے تمام اطراف میں دیکھا. My father and mother had cleared and farmed in corn, maize and cane. جہاں پہ میرے والد اور والدہ نے صفائی کی تھی, زمین کو صاف کیا تھا اور غلہ, اناج اور مکئی اور گنے کی کاشتکاری کی تھی. The one slope they hadn't cleared, وہ ڈھلان جو انہوں نے صاف نہیں کی تھی, was the one from which my father had cleared his last small patch. وہ رستہ تھا, وہ ڈھلان تھی جہاں سے میرے والد نے اپنا آخری قطع صاف کیا تھا. I followed him from his clearing in the sky. میں نے ان کی بلند مقام پر جو صاف جگہ تھی اس سے نیچے پیروی کی. Down a new path, ایک نئے رستے کی جانب. Toward the deep valley below, نیچے گہری وادی میں.
but why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff? لیکن آپ کے یہ دوسری تیز ڈھلان کے اوپر اتنے سارے رستے کیوں آ رہے ہیں؟ I asked, میں نے پوچھا, since he had promised to that he would explain this to me later, کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا. Oh yes, ہاں he said, انہوں نے کہا, early last spring, پچھلے موسم بہار کے آغاز میں, I couldn't climb straight the steep path, میں اس عمودی ڈھلان والا رستہ جو سیدھا رستہ تھا میں اس سے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا. That was when the doctors didn't give me a week to live. یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ہفتہ بھی نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے. I made a longer, easier path, so I wouldn't have to do so much climbing. میں نے ایک تیز آسان رستہ بنایا تاکہ مجھے زیادہ چڑھائی نہ چڑھنا پڑے. Then as I got better, he explained, جیسے میں بہتر ہوتا گیا انہوں نے بتایا, I made another path that was a little steeper. میں نے ایک اور رستہ بنایا جو کہ تھوڑا زیادہ ڈھلان والا تھا. And as I continued to get better, اور جیسے جیسے میں بہتر ہوتا رہا, I made steeper paths, میں ڈھلان والے رستے بناتا چلا گیا. That was one way of knowing I was getting better all the time. یہ جاننے کا ایک طریقہ تھا کہ میں پہلے سے بہتر ہو رہا تھا. I followed him down the path that wound this way and that. میں نے اس رستے سے ان کی پیروی کی جو کہ ادھر ادھر بل کھائے ہوئے جا رہا تھا. 3 times the length of the path we had climbed, جو اس رستے کی لمبائی سے 3 گنا زیادہ تھا جس کو چڑھ کر ہم اوپر گئے. تو یہ ہمارا سبق ہے جی. بوڑھے آدمی کی محنت آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی اس نے محنت کی. اس نے چلنے کے لیے ایون ماؤنٹین ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ طے کیا, اور اس نے ڈاکٹرز کو نگیٹ کیا, ڈاکٹرز کی باتوں کو نگیٹ کیا, ڈاکٹرز کو ڈینائی کیا, اور اس کا جو ہے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دمسیلوز, خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو بابا جی نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا اور ڈاکٹرز پہ نہیں رہے. دیکھیں آپ کی ول پاور جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر سے بچا سکتی ہے. اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ میں ڈاکٹر سے, مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, ہاں سیویئر کنڈیشنز ہو گئی ہیں تو آپ لوگ جائیں ڈاکٹر سے ملیں, جا کے اس سے مشورہ کریں. لیکن اگر کوئی یہ ہے کہ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے تو بخار خود بخود آپ کے امیون سسٹم اتنا اچھا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے گا, آپ لوگوں کو گولی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آج ہم اس کا چیپٹر نمبر 3 لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کی سمری بتا دوں اس چیپٹر کی کہ سمری میں کیا ہے. اس سبق کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مسٹر بٹرنگ اور ان کی فیملی, اب ان کی فیملی میں کون کون سے لوگ شامل ہیں. اس کی وائف ہے مسز بٹرنگ, مسٹر بٹرنگ کا پورا نام ہے ہیری بٹرنگ. اس کے بعد اس کی بیوی کا نام ہے کورا, اس کے بیٹے ہیں 2, اور پھر اس کے بعد اس کی بیٹی. تو یہ سٹوری جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو بٹرنگ فیملی ہے یہ مارس پہ آ چکی ہے زمین سے, اور وہ آئے ہیں ایک راکٹ کے ذریعے. اب جب ان کا راکٹ وہاں پہ مارس کے اندر آتا ہے تو وہ آ کے جو بٹرنگ ہے وہ تھرو آؤٹ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار میں نے واپس جانا ہے, میں کس طریقے سے واپس چلا جاؤں, میں کس طریقے سے ایک راکٹ بنا لوں اور وہ میں واپس چلا جاؤں. وہاں پہ ان سے پہلے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. جبکہ اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوتی کہ وہ واپس جائیں اور جا کے زمین کا دوبارہ سے جہاں پہ, کیونکہ نیوکلیئر وار چل رہی ہے تو وہاں پہ وہ واپس نہیں جانا چاہتے. تو خیر ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہیری بٹرنگ ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مارس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جو کہ ہمارے سارے ہمیں ہماری حیت کو تبدیل کر دے گی, ہماری اشکال کو تبدیل کر دے گی, ہمارے کلر کو چینج کر دے گی. تو خیر جی وہ پورا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہیری بٹرنگ اس بات پہ رضامند نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ ایک راکٹ بنانے کی تیاری کرتا ہے. اس کے بعد ان دا اینڈ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی شکلیں چینج ہو گئی ہیں, ان کا کلر چینج ہو گیا ہے, ان کی آئیز کا کلر چینج ہو گیا ہے, اور ان کے جو بال ہیں وہ بھی ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے. تو خیر ہمیں
یہاں سے یہ سارا سبق کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے. ان دا اینڈ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکنز جو ہیں وہ راکٹ دوبارہ سے آتا ہے اور وہ دوبارہ سے وہ آتے ہیں, وہاں پہ امریکنز آتے ہیں, وہ سرچ کرتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے یہاں پہ امریکنز آئے ہوئے تھے ان کا کیا بنا, لیکن ان کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کدھر گئے ہیں, اور وہ کیونکہ مقامی لوگ بن چکے ہوتے ہیں اور وہ آگے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مقامی لوگ ہیں. تو اس طرح سے یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان فیوچر اگر انسان جانے کی کوشش کرے خلا کے اندر, مارس کے اوپر رہائش کرنے کی کوشش کرے, تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ انسان اپنا ماضی کھو سکتا ہے, انسان کی یادداشت ختم ہو سکتی ہے, اور اس کا کلر اور اس کی آنکھوں کا کلر جو ہے وہ مکمل طور پہ کسی وائرس کی زد میں آ کے چینج ہو سکتا ہے. اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے اصل سبق کی طرف کہ سبق کے اندر ٹیکسٹ کیا ہے اور اس کے اندر ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے. ڈارک ڈبر اینڈ گولڈن نائٹ, ان کا رنگ گہرا اور ان کی آنکھیں سنہری تھیں. دا راکٹ میٹل کولڈ ان دا میڈو وائنس, دھاتی راکٹ چراگاہ کی بل کھاتے ہوئے رستوں میں ٹھنڈا پڑ گیا. اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو وائنس ہے سپیلنگ ہے اس کے WINDS. اب ہم اس کو اگر ہم ونڈز پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ہوائیں, اور اگر ہم لوگ اس کو پڑھیں گے وائنڈز تو اس کا مطلب ہوگا بل کھاتے ہوئے رستے. جیسے اگر ہم لوگ WIND اس کو ونڈ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا ہوا, اور WIND وائنڈ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا چابی دینا, کسی چیز کو چابی دینا. تو جیسے ہم لوگ کسی کھلونے کو چابی دے لیں جس کی وجہ سے وہ چل سکتا ہے, اسی طریقے سے ونڈ اور جو وائنڈ ہے, وائنڈ WIND وائنڈ, اس کا جو سیکنڈ فارم ہے اس کا مطلب ہے WOUND واؤنڈ, اس کا مطلب ہے اس نے چابی دی. اور لیکن اگر یہی سپیل ہو جائیں WOUND تو یہ ہو جائے گا وونڈ. وونڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے زخم. ہم WOUND زخم کے لیے اس کو واؤنڈ نہیں پڑھتے, اس کو ہم صرف پڑھتے ہیں وونڈ. تو چراگاہ کے بل کھاتے ہوئے رستوں میں وہ جو دھاتی راکٹ تھا وہ ٹھنڈا ہونے لگا. اٹس لڈ گیو اے بلگنگ پاپ, اٹس کے ڈھکن سے ایک ابھرتی ہوئی آواز ہے. بلگنگ مینس ابھرتی ہوئی, رائزنگ. فرام اٹس کلاک انٹیریئر, اس کے بالکل اندرون سے اسٹیپڈ اے مین, باہر نکلا ایک آدمی, اے وومین ایک عورت, اینڈ 3 چلڈرن اور 3 بچے. دا ادر پیسنجرز whirled away across the Martian meadow, دوسرے مسافر مریخی چراگاہ کے سبزہ زار کے اندر غائب ہو گئے. whirled away کا مطلب ہے غائب ہو جانا. لیونگ دا مین alone among his family, اس آدمی کو تنہا اس کے گھر والوں کے درمیان چھوڑتے ہوئے, یعنی وہ آدمی تنہا اپنے گھر والوں کے درمیان رہ گیا, باقی سب لوگ آگے نکل گئے. دا مین felt his hair flutter, آدمی نے اپنے بالوں کو پھڑپھڑاتے ہوئے محسوس کیا. and the tissues of his body draw tight, اور اس کے جسم کے اعضاء سخت ہو گئے. as if he was standing at the center of a vacuum, جیسے کہ وہ کسی خلا کے بالکل مرکز میں کھڑا ہو. his wife before him seemed almost to whirl away in smoke, اس کی بیوی اس کے سامنے ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ دھوئیں میں گم ہو گئی. the children, بچے, small seeds, چھوٹے بیج, might at any instant be sown to all the Martian climes, کسی بھی لمحے وہ تمام تر مریخی موسموں کی نظر ہو سکتے تھے, مریخی آب و ہوا کی نظر ہو سکتے تھے. یعنی بچے تھے تو بچوں کے اوپر جو موسم ہے, موسم کی سختیاں ہیں, مریخ کا موسم ہے, تو وہ زیادہ طریقے سے اثر انداز ہو سکتا تھا. the children looked up at him as people look to the sun to tell what time of their life it is. بچوں نے اس کی جانب دیکھا جیسے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, سورج کی طرف دیکھتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ان کی زندگی کا کون سا وقت چل رہا ہے. his face was cold, اس کا چہرہ سرد تھا. what's wrong, کیا مسئلہ ہے, asked his wife, اس کی بیوی نے پوچھا. let's go get back to the rocket, چلو واپس راکٹ میں چلتے ہیں. go back to the earth, اب وہ آگے سے پوچھ رہا ہے کہ واپس زمین پر جانا ہے. وہ دوسرا جو آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ارتھ, چلو واپس زمین پر چلتے ہیں. تو وہ دوبارہ سے میں بھول گیا ہوں اس کو. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا راکٹ, چلو واپس راکٹ کی طرف چلتے ہیں, یہ کہتا ہے ہیری بیٹرنگ. اور اس کی بیوی آگے سے اس سے پوچھتی ہے گو بیک ٹو دا ارتھ, واپس زمین کی طرف جانا ہے. یس لسن, ہاں سنو. دا ونڈ بلو ایز اف ٹو فلیک اوے دیئر آئیڈینٹیز,
ہوا ایسے چلی جیسے کہ ان کی شناخت کو بھی مٹا دینا ہے. فلیک اوے کا مطلب ہوتا ہے بالکل ختم کر دینا. ایٹ اینی مومنٹ دا مارشن ایئر مائٹ ڈرا ہز سول فرام ہم. کسی بھی لمحے مریخی ہوا اس کے اندر سے اس کی روح کو نکال سکتی تھی. ایز میرو کمز فرام اے وائٹ مون, جیسے کہ ایک سفید ہڈی سے گودا باہر نکلتا ہے. ہی فیلٹ سبمرجڈ ان اے کیمیکل, اس نے اپنے آپ کو ایک کیمیکل کے اندر مستغرق پایا, یعنی ڈوبا ہوا پایا. دیٹ کوڈ ڈیزالو ہز انٹلیکٹ, جو کہ اس کی ذہانت کو ختم کر سکتا تھا, تحلیل کر سکتا تھا. اینڈ برن اوے ہز پاسٹ, اور اس کے ماضی کو جلا سکتا تھا. ہم لوگ آگے دیکھیں گے جا کے ان دا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ جو ہیری بٹرنگ ہے وہ آخر میں بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ کہاں سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ ارتھ پیپل ہیں یا ارتھ پیپل کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں. دے لکڈ ایٹ دا مارشن ہلز, انہوں نے مریخی پہاڑیوں کی جانب دیکھا. دیٹ ٹائم ہیڈ وان ود دا کرشنگ پریشر آف ایئرس, جس کو سال ہا سال کے دباؤ نے, وقت کے دباؤ نے توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا تھا. دے سا دا اولڈ سٹیز, انہوں نے قدیم شہروں کو دیکھا. لاسٹ ان دیئر میڈوز, اپنی چراگاہوں میں گم. لائنگ لائک چلڈرنس ڈیلیکیٹ بونز امنگ دا بلوئنگ لیکس آف گراس, بہتی ہوئی گھاس کی ندیوں میں بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے. یعنی وہ بالکل کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ وہ بالکل جگہیں جو تھیں وہ ویران جگہیں تھیں. چن اپ ہیری, ہیری حوصلہ رکھو, سکون کرو ہیری. ہز وائف سیڈ ہز وائف, اس کی بیوی نے کہا, اٹس ٹو لیٹ, بہت دیر ہو چکی ہے. وی ہیو کم اپ اوور 60 ملین مائلس, ہم 60 ملین میل اوپر آ چکے ہیں, تقریباً 6 کروڑ میل اوپر آ چکے ہیں. دا چلڈرن ود دیئر یلو ہیئر ہالرڈ ایٹ دا ڈیپ ڈوم آف دا مارشن اسکائی, بچوں نے اپنے زرد ہوتے بالوں کے ساتھ جو آوازیں لگائیں مریخی آسمان کی طرف. دیر واز نو آنسر, کوئی جواب نہیں تھا. دیر واز نو آنسر, کوئی جواب نہیں تھا. بٹ دا ریسنگ ہس آف ونڈس تھرو دا اسٹل گراس, بلکہ رکی ہوئی گھاس میں سے جو ہوا کے گزرنے کی آواز تھی. ہس ویسے کہتے ہیں, ہسنگ ساؤنڈ ہے جب کوئی چیز سرسرا رہی ہو کسی چیز میں سے گزرتے ہوئے, ہوا خاص طور پہ, تو وہ اس کو ہم لوگ ہسنگ ساؤنڈ کہتے ہیں. ہی پک اپ دا لگیج, اس نے سامان کو اٹھایا. ان ہز کولڈ ہینڈس, اپنے گرم ہاتھوں میں. ہیئر وی گو, چلو چلتے ہیں. ہی سیڈ, اس نے کہا. اے مین اسٹینڈنگ آن دا ایج آف اے سی, ایک آدمی جو کہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو. ریڈی ٹو ویڈ ان اینڈ بی ڈراؤنڈ, وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اس میں اترے گا, اس سمندر میں اترے گا اور ڈوب جائے گا. یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں اگر یہاں پہ رہا تو میں اپنی آئیڈینٹی کھو دوں گا, میں مر جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا. دے واکڈ ان ٹو ٹاؤن, وہ چل کر قصبے میں گئے. دیئر نیمز ور بٹرنگ, ان کا نام بٹرنگ تھا. اب یہاں پہ ان کے نام پتہ چلیں گے کہ کون کون سے ہیں. ہیری اینڈ ہز وائف کورا, ڈین, لورا اینڈ ڈیوڈ. ڈین اور ڈیوڈ ان کے 2 بیٹے ہیں اور لورا ان کی ایک بیٹی. دے بلٹ اے اسمال وائٹ کاٹیج, انہوں نے ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا مکان بنایا. اینڈ ایٹ گڈ بریک فاسٹ دیئر, اور وہاں پہ اچھا پیٹ بھر کر کھانا کھایا. بٹ دا فیئر واز نیور گون, لیکن خوف کبھی بھی گم نہ ہوا, خوف ہمیشہ ساتھ رہا. اٹ لے ود مسٹر بٹرنگ اینڈ مسز بٹرنگ, یہ مسٹر اور مسز بٹرنگ کے ساتھ رہا. اے تھرڈ انبڈن پارٹنر, ایک تیسرا ایسا ساتھی جس کو آپ روک نہ سکتے ہوں. ایٹ ایوری مڈ نائٹ ٹاک, ہر آدھی رات کی بات چیت کے دوران. ایٹ ایوری ڈان اویکننگ, ہر صبح بیدار ہوتے ہوئے. یعنی جب رات کو وہ سوتے تو اس وقت بھی ان کی بات جو ہے وہ خوف ان کا یہی ہوتا کہ ہم لوگ تبدیل ہو جائیں گے, مر جائیں گے, یہاں پہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور جب رات کو صبح کو اٹھتے اس وقت بھی یہی بات ہوتی. آئی فیل لائک اے سالٹ کرسٹل, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نمک کی ایک قلم ہوں, کرسٹل ہوں اس کی. ہی سیڈ, اس نے کہا. ان اے ماؤنٹین اسٹریم, ایک پہاڑی ندی میں. بینگ واشڈ اوے, دھلتا جا رہا ہوں. یعنی دیکھیں ہم لوگ نمک کو رکھیں پانی کے اندر رکھیں تو وہ پانی کے اندر سارے کا سارا کیا کر جائے گا, اس کے اندر مکس ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک قلم کی طرح, نمک کی قلم کی طرح محسوس کر رہا ہوں, جو کہ ایک پہاڑ سے بہتے ہوئے ندی کے ساتھ, ندی کے پانی کے ساتھ ساتھ کیا کرتا جا رہا ہے, بہتی جا رہی ہے. وی ڈونٹ بلونگ ہیئر, ہمارا تعلق یہاں سے نہیں ہے. وی آر ارتھ پیپل, ہم لوگ زمین سے آئے ہوئے لوگ ہیں. دس از مارس, یہ مریخ ہے.
It was meant for the Martians. یہ مریخیوں کے لیے ہی تھا. For heaven's sake, Cora, let's buy tickets for home. خدا کے لیے کورا چلو گھر کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں. But she only shook her head. لیکن اس نے صرف اپنا سر نہ میں ہلایا. One day the atom bomb will fix the earth. ایک روز ایٹم بم زمین کو تباہ کر دے گا. Then we will be safe here. پھر ہم یہاں پہ محفوظ ہوں گے. تو بچوں آج safe and insane. جی ہاں محفوظ ہوں گے اور پاگل. Nonsense. بےہودہ فضول. مسٹر بٹرنگ looked out of the windows. مسٹر بٹرنگ نے کھڑکی سے باہر دیکھا. We are clean, decent people. ہم صاف ستھرے عمدہ لوگ ہیں. He looked at his children. اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا. All dead cities have some kind of ghosts in them. تمام مردہ شہروں کسی نہ کسی قسم کے بھوت پریت. Memories, I mean, میرا مطلب یادیں. He stared at the hills. اس نے غور سے دیکھا پہاڑیوں کی جانب. You see a staircase and you wonder what the Martians look like climbing it. آپ ایک سیڑھی کو دیکھیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مریخی اس پر چڑھتے ہوئے کیسے دکھائی دیتے ہوں. You see the Martian paintings and you wonder what the painter was like. آپ مریخی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار جس نے یہ پینٹنگ بنائی ہے وہ پینٹر کس طرح کا تھا, وہ بنانے والا وہ مصور کس طرح کا تھا. You make a little ghost in your mind. آپ اپنے دماغ میں ایک چھوٹا سا بھوت پریت بنا لیتے ہیں. A memory, ایک یاد. It's quite natural. بہت فطری بات. Imagination, تخیل. He stopped, وہ رکا. You haven't been prowling up in those ruins, have you? کہیں تم ان کھنڈرات کے اندر چہل قدمی تو نہیں کرتے رہے, آوارہ گردی تو نہیں کرتے رہے. اب یہ اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہے کہ کہیں وہ جو کھنڈرات ہیں, جو مریخیوں کے چھوڑے ہوئے کھنڈرات ہیں, کہیں تم ان کے اندر چہل قدمی تو نہیں کرتے ہوئے کھیلتے تو نہیں رہے. نو پاپا, نہیں پاپا. ڈیوڈ لکڈ ایٹ ہز شوز. ڈیوڈ نے اپنے جوتوں کی جانب دیکھا. یعنی یہ کہہ لیں کہ وہاں پہ اس کی تھوڑی سی چوری, اس کو پکڑے جانے کا خدشہ تھا کہ کہیں میرے پاؤں پہ کہیں دھول وغیرہ نہ لگی ہو جس کی وجہ سے میرے والد صاحب مجھے پہچان نہ لیں کہ واقعی یہ وہاں سے ہو گیا. See that you stay away from them. دیکھو ان سے دور رہنا. Pass the jam. جیسے تیسے ہے یہ وقت گزارو, جیسے بھی یہ مشکل وقت ہے اس کو گزارو. Just the same. ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. Said little David. چھوٹے ڈیوڈ نے کہا. I bet something happens. میں شرط لگاتا ہوں کہ کچھ ہوگا. اچھا یہ بھی آپ لوگوں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ I bet something happens. یہ فکرہ کس نے بولا تھا؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیوڈ نے بولا. Something happened that afternoon. اس بات سے پہلے کچھ ہوا. Laura stumbled through the settlement. لورا رہائشی کمرے سے لڑکھڑاتی ہوئی آئی, کرائم, چلاتے ہوئے, روتے ہوئے. She dashed blindly onto the porch. وہ ڈیوڑی سے اندھا دھند ٹکرا گئی. Mother, father, the war, earth. امی, ابو, زمین, جنگ. She sobbed. وہ رو رہی تھی, سسکیاں لے رہی تھی. A radio flash just came. ابھی ابھی ریڈیو پر تازہ ترین خبر آئی. فلیش کا مطلب یہاں پہ ہے لیٹسٹ نیوز. ایٹم بمز ہٹ نیو یارک. نیو یارک سے آ کے ایٹم بم ٹکرا گئے ہیں. آل دا اسپیس راکٹس ہیو بلون اپ. اسپیس کی طرف آنے والے, خلا کی طرف آنے والے جتنے بھی راکٹس تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے, پھٹ گئے, برباد ہو گئے. نو مور راکٹس ٹو مارس ایور. اب مریخ کی جانب کبھی بھی کوئی راکٹ نہیں آئے. او ہیری, اب بڑی افسردہ ہے. او ہیری, the mother held on to her husband and daughter. ماں اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کے ساتھ لپٹ گئی. Are you sure, Laura? لورا تمہیں یقین ہے؟ Asked the father quietly. باپ نے آہستگی سے پوچھا. لورا wept. لورا روئی. We are stranded on Mars. ہم مریخ پر پھنس چکے ہیں. Forever and ever. ہمیشہ ہمیشہ. For a long time there was only the sound of the wind in the late afternoon. کافی دیر تک بعد سے پہلے صرف ہوا کی آواز آ رہی تھی. Alone thought Bittring. تنہا بٹرنگ نے سوچا. Only 1,000 of us here. ہم میں سے صرف یہاں پہ 1,000 ہوں گے. No way back. واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے. No way.
नो वे, कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल नहीं. Sweat poured out from his face, उसके चेहरे पर से पसीना बह निकला. And his hands and his body, और उसके हाथों पर से और उसके जिस्म पर से. He was drenched in the hotness of his fear. वो अपने खौफ की गर्मी में शराबूर हो चुका था. He wanted to strike Laura. वो लॉरा को पीटना चाहता था. Cried, चिल्लाते हुए, No, you are lying. नहीं, तुम झूठ बोल रही हो. The rockers will come back. Rockers जरूर आएंगे. Instead, इसकी बजाय, he stroked Laura's head against him and said, उसने लॉरा का सर अपने साथ लगाया और कहा, The rockers will get through someday. किसी न किसी दिन rockers जरूर आ जाएंगे. Father, what will we do? अब्बा जी, हम क्या करेंगे? Go about our business. अपने काम करेंगे. Of course, बिलाशुबा. Raise up crops and children. फसलें उगाएंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे. Wait, keep things going until the war ends and rockers come again. इंतजार करेंगे, काम करते रहेंगे और जब तक इस ज़मीन पर जंग खत्म नहीं होती और रॉकर्स दोबारा नहीं. The two boys stepped out onto the porch. दोनों लड़कों ने बाहर ड्योढ़ी पे कदम रखे. Children, he said sitting there. बच्चों, उसने वहीं पे बैठे बैठे कहा. Looking beyond them, उनसे कहीं दूर कहीं परे देखते हुए. I have something to tell you. मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है. We know, हमें पता है. They said, उन्होंने कहा. He looked with dismay at their house. उसने मायूसी से अपने घर की जानिब देखा. Even the house, हत्ता के घर भी. The wind's done something to it. हवा इसके साथ भी कुछ कर चुकी है. The airs burned it. हवा इसको जला चुकी है. The fog at night, रात के वक़्त की धुंध. The boards, तख्ते, all walked out of shape. तमाम की साख बिगड़ चुकी है, तमाम की शक्ल बिगड़ चुकी है. It's not an earthman's house anymore. ये मज़ीद किसी ज़मीनी आदमी का घर नहीं रहा. He put on his coat. Oh, your imagination. Oh, तुम्हारा तख़य्युल. He put on his coat and tie. उसने अपना कोट और टाई पहना. I'm going into town. मैं कस्बे में जा रहा हूँ. You got to do something now. अब हमें कुछ करना होगा. I'll be back. मैं वापस आऊँगा. Wait, Harry, Harry, रुको. His wife cried. उसकी बीवी ने पुकारा. But he was gone. लेकिन वो जा चुका था. In town, on the shabby step of the grocery store. करियाने की दुकान पर कस्बे में सायादार सीढ़ियों के ऊपर. The men sat with their hands on their knees. आदमी अपने घुटनों पर अपने हाथों को रख के बैठे थे. Conversing with great leisure and ease. बड़े सुकून और आराम के साथ वो एक दूसरे से बातचीत. जी बच्चों, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं. उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे. समझ कर इसको याद भी करेंगे. वमा अलैया इल्ला